जरा तसव्वुर किया जाए। एक ऐसा नौजवान जो एक तरफ बरतानवी राज के खिलाफ कम्युनिस्ट हड़तालों की क़ियादत कर रहा है और जेल जा रहा है, और फिर बड़ा होकर वो एक मायानाज सहाफ़ी बनता है जो बेवक्त 3 मुख्तलिफ ज़बानों के सफ़े अव्वल के अखबारात में लिखता है। बिल्कुल। और इसी दौरान वो इंतहाई खामोशी और महारत से संस्कृत के कदीम और मतलब पेचीदा श्लोकों का उर्दू गज़ल के खूबसूरत सांचे में तर्जमा भी कर रहा है। अगर किसी को ये सब बताया जाए तो ऐसा लगता है ना कि जैसे ये 3 या 4 अलग-अलग इंसानों का जिक्र हो रहा है। जी, ऐसा ही महसूस होता है। मतलब कोई आम ज़हन ये सब एक ही ज़िंदगी में कैसे कर सकता है? आज के इस गहरे इल्मी जायजे का मौजू कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी ही हैरत अंगेज और हमाजहत शख्सियत हैं जिन्हें तारीख सरस्वती सरन श्रीवास्तव या अदबी दुनिया में कैफ के नाम से जानती है। और इस इंतहाई दिलचस्प शख्सियत को समझने के लिए आज हम जिस बुनियादी माखज़ पर इन्हिसार कर रहे हैं वो जावेद यज़दानी साहब की एक बेहद मुफस्सल और बसीरत अफरोज़ तहरीर है। और यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जावेद यज़दानी साहब वो सिर्फ एक मुहक्किक नहीं है। जी, वो खुद भी तो एक अदबी शख्सियत हैं। बिल्कुल, वो कारवाने अदब जैसे मौक़र जरीदे के एडिटर रहे हैं और खुद भी अफसानों की एक किताब के खालिक हैं। तो मतलब जब एक मुंझा हुआ तख्लीक कार किसी दूसरी अजीम तख्लीकी शख्सियत का तज्जिया करता है ना, तो वो सिर्फ तारीखें नहीं बताता, सही बात है। वो इस इंसान के अंदरून में झांकता है। और कैफ साहब की जिंदगी के जो हकायक उन्होंने सामने रखे हैं, वो वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि कैफ साहब की ज़िंदगी की एक टाइमलाइन या कोई फ़हरिस्त पढ़कर सुना दें। हमारा मकसद उसके पीछे छुपे हुए क्यों और कैसे को समझना है। जी बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा इंसान जो संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी सब में मतलब यकसा महारत रखता हो, उसका ज़हन किस तरह काम करता था। तो चलिए अब ज़रा उसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोलकर देखते हैं और शुरुआत करते हैं इस कहानी के उस हिस्से से जो बज़ाहिर सबसे ज़्यादा मुतज़ाद है, यानी उनका पस मंज़र और उनकी बगावत। हम्म। 20 मार्च 1922 को वो उत्तर प्रदेश के कस्बे मेनपुरी के एक मुअज़्ज़ज़ कायस्थ खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद भगवान दास साहब एक कानून गो थे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ज़रा यहाँ रुकते हैं। हम अक्सर पुराने ड्रामों या किताबों में ये लफ्ज़ कानून गो सुनते हैं, लेकिन आज के दौर में इसका क्या मतलब है? इस ओहदे की ताकत क्या थी? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसी से उनकी बगावत की शिद्दत का अंदाजा होगा। बरतानवी राज में, खासतौर पर यूपी जैसे ज़रई सूबे में, कानून को कोई मामूली क्लर्क नहीं होता था। अच्छा। हाफिज मालगुजारी के निज़ाम का अहम तरीन सुतून और मतलब एक तरह से मकामी ब्यूरोक्रेसी का बहुत ताकतवर हिस्सा होता था। बड़े बड़े जागीरदार और नवाब भी कानूनगो को खुश रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि जाहिर है जमीनों के तमाम कानूनी मामलात उसी के हाथ में होते थे। ओह! यानी कैफ साहब एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहां बेपनाह समाजी रसूख, रवायती दबदबा और एक बहुत ही सख्तगीर जागीरदाराना माहौल था। वो एक इंतहाई मुराद याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखते थे। बिल्कुल, एक बहुत ही इलीट किस्म का पस मंज़र था। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक शख्स जिसके पास खानदानी ताकत हो, जिसकी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल सेट हो, वो अपने ही खानदान और अपने ही तबक़ाती निज़ाम के खिलाफ खड़ा क्यों हो जाता है? ये कुछ ऐसा था जैसे एक शख्स की जड़ें तो एक गहरी रवायती ज़मीन में पेवस्त हों, लेकिन उसकी शाखें एक बिल्कुल ही जदीद और बाग़ियाना आसमान को छू रही हों। बहुत खूबसूरत तशबीह है ये। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है, वो ये है कि उन्होंने सबसे पहली बगावत अपने घर से ही शुरू की। वो कैसे? 1934 में जब उनकी शादी शकुंतला देवी से हुई, तो उन्होंने अपनी अहलिया को पर्दे की सख्त खानदानी रिवायत से बाहर निकाला। जरा सोचिए, इस दौर में एक कदामत पसंद कायस्थ खानदान में पर्दा तोड़ना। अरे बाप रे! ये तो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। जी, और बात सिर्फ पर्दा तोड़ने तक नहीं रुकी। खानदानी मुखालफत की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी अहलिया को स्कूल में मुलाजमत भी करवाई। ये एक समाजी जलजला लाने वाली बात थी। वाकई। यहीं से हमें कैफ साहब के जहन की साख्त समझ में आती है। उनके नज़दीक नजरियात सिर्फ किताबों में पढ़ने की हद तक नहीं थे। अगर वो आज़ादी पर यकीन रखते थे, तो उस आज़ादी का इतलाक सबसे पहले उनके अपने घर पर होना ज़रूरी था,
خاندان ناراض ہوا، تانے دیے گئے، لیکن انہیں پرواہ نہیں تھی۔ اور پھر 1939 میں جب ان کی عمر بمشکل 17 برس تھی، وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں شامل ہو گئے۔ یہ تو اور بھی حیران کن ہے، مطلب ایک قانون گو اور زمیندار طبقے سے تعلق رکھنے والا لڑکا ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے جو اسی طبقاتی نظام کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ کانپور میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر بن کر ابھرے۔ انہوں نے باقاعدہ ہڑتالوں کی قیادت کی، دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی سامراج کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیا اور اس کی بھاری قیمت بھی چکائی۔ انہیں کئی بار جیل جانا پڑا۔ وہ صرف باتوں کے نہیں، ایک عملی مجاہد آزادی تھے۔ بعد میں انہیں تامر پتر بھی دیا گیا۔ ایک منٹ، آج کی نسل شاید اس اصطلاح سے واقف نہ ہو۔ یہ تامر پتر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی میڈل تھا یا کوئی سند؟ تامر پتر دراصل تانبے کی ایک تختی یا پلیٹ ہوتی ہے، جسے ہندوستانی ثقافت میں صدیوں سے اعزاز کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حکومت ہند نے آزادی کے نمایاں مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ تختیاں دیں، اور اس کے ساتھ ایک باقاعدہ پینشن بھی مقرر کی گئی۔ اچھا، تو یہ ایک باقاعدہ سرکاری اعتراف تھا؟ جی بالکل۔ گو کہ کیف صاحب 1950 تک سیاست سے دل برداشتہ ہو کر مطلب کمیونسٹ پارٹی سے الگ ہو گئے تھے اور بعد میں عملی سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، لیکن ان کا وہ دور ان کی بے خوفی کا ثبوت ہے۔ مجھے اس بات میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اقتدار یا پیسے کے لیے تو وفاداریاں بدل لیتے ہیں، لیکن کیف صاحب نے اپنے مراعات یافتہ پس منظر کو محض اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ وہ ان کے ضمیر سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ اب خیر، یہاں سے ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ سیاست سے نکلنے کے بعد ان کی توانائیاں علم، صحافت اور لسانیات کی طرف مڑ گئیں، اور یہ وہ حصہ ہے جو مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں 9 زبانوں پر عبور تھا: اردو، فارسی، انگریزی، ہندی، سنسکرت، بنگالی، پنجابی، عربی اور فرانسیسی۔ اب یہاں میں تھوڑا سا تنقیدی سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ پوچھیں۔ لوگ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں فلاں فلاں زبانیں آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب محض اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان زبانوں میں سلام دعا کر سکتے ہیں یا اخبار پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ماخوذ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ واقعی ان 9 زبانوں میں اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق کر سکتے تھے؟ آپ کی یہ حیرت بالکل بجا ہے۔ پروفیسر آفاق احمد نے ان کے لیے انگریزی کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے، مائریڈ مائنڈڈ، یعنی ایک ایسا ذہن جو بے وقت کئی سمتوں میں پوری گہرائی کے ساتھ سفر کر سکے۔ اور کیف صاحب کے معاملے میں یہ محض سطحی واقفیت نہیں تھی۔ اچھا، تو اس کا کوئی ٹھوس ثبوت؟ بالکل ثبوت ہے۔ انہوں نے فارسی میں 2 مکمل شعری مجموعے تخلیق کیے، جن میں سے لذت کرب 1988 میں شائع ہوا۔ کیا کوئی محض سرسری واقفیت رکھنے والا انسان کسی دوسری زبان میں مطلب پوری شاعری کی کتاب لکھ سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ شاعری کے لیے تو زبان پر مادری زبان جیسی گرفت چاہیے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑا کارنامہ ان کے تراجم ہے۔ انہوں نے سنسکرت کے عظیم الشان اور پیچیدہ شاہکاروں جیسے بھگوت گیتا، کالی داس کی میگھ دوت اور نل دمینتی کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا، یعنی نثر میں نہیں، باقاعدہ شاعری کے وزن میں ترجمہ کیا۔ ذرا رکیے اور اس کام کی پیچیدگی کو سمجھیے۔ سنسکرت، جس کا اپنا ایک مکمل اور الگ مذہبی، ثقافتی اور فلسفیانہ پس منظر ہے، اور اردو غزل یا نظم، جس کی اپنی ایک بالکل مختلف روایتی لغت، استعارے اور مزاج ہے۔ یہ دونوں زبانیں گویا 2 الگ الگ دنیائیں ہیں۔ جی، 2 بالکل مختلف دنیائیں۔ بھگوت گیتا کے روحانی پیغامات کو اردو کے شعری سانچے میں ڈھالنا ایسا ہی ہے جیسے مطلب کوئی کوانٹم فزکس کو کلاسیکی موسیقی میں ترجمہ کر رہا ہو۔ یہ میکینزم کام کیسے کرتا ہے؟ آپ نے بہت درست تشبیہ دی۔ یہ محض الفاظ کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ خیالات کی روح کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کیف صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ زبان کو صرف ابلاغ کا بات چیت کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ہر زبان کو ایک تہذیبی کھڑکی مانتے تھے۔ ہاں، تہذیبی کھڑکی۔ جی، جب وہ سنسکرت کو اردو میں ڈھال رہے تھے تو دراصل وہ 2 مختلف ثقافتوں کے درمیان ایک پل تعمیر کر رہے تھے۔
یہ ان کی کمال درجہ کی لسانی ہم آہنگی تھی کہ وہ دونوں زبانوں کے مزاج کو مجروح کیے بغیر ایک نیا شاہکار تخلیق کر دیتے تھے۔ اگر میں اسے آج کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ان کے دماغ میں 9 مختلف زبانوں کی الگ الگ فائلیں نہیں رکھی تھیں، بلکہ ان کے پاس انسانی جذبات کا ایک ایسا ماسٹر کوڈ آ گیا تھا جسے وہ جس زبان میں چاہتے ڈی کوڈ کر دیتے تھے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ سنسکرت کا فلسفہ ہو یا فرانسیسی شاعری، یہ سب ان کے لیے ایک ہی انسانی تجربے کو پیش کرنے کے مختلف فونٹس کی طرح تھے، اور اسی کثیر الجہتی سوچ نے انہیں صحافت کے میدان میں بھی بے مثال بنا دیا۔ ان کا صحافتی کریئر بھی تو بہت طویل رہا ہے نا؟ جی ہاں، 1942 میں کانپور کے ایک اردو ہفت روزہ سے صحافت کا آغاز کیا، پھر ہندی صحافت میں آئے اور 1953 میں انگریزی صحافت میں قدم رکھا۔ وہ الہ آباد کے دی لیڈر، چنڈی گڑھ کے دی ٹریبیون اور وارانسی کے دی پائنیئر جیسے اپنے وقت کے سب سے مایہ ناز اخبارات سے 1986 تک منسلک رہے۔ کیا بات ہے! اردو، ہندی اور انگریزی تینوں ڈیسکس پر اتنی مہارت! اور یہ وہ دور تھا جب صحافت آج کی طرح نہیں تھی، اس کے لیے گہرے مطالعے کی ضرورت ہوتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کاشی ودیا پیٹھ جیسے معتبر ادارے میں صحافت پڑھائی بھی۔ یہاں آ کر مجھے ایک شدید تضاد محسوس ہوتا ہے جسے میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا انسان جو روزانہ کی بنیاد پر سیاسی ہنگاموں، خبروں کی دوڑ اور صحافت کی ایک انتہائی خشک اور تلخ دنیا میں گھرا ہو، اس کے لیے شاعری کیا معنی رکھتی ہے؟ مطلب آپ دن بھر دی ٹریبیون کے دفتر میں بیٹھ کر ملک کے پیچیدہ مسائل پر اداریہ لکھ رہے ہیں اور شام کو آپ رومانوی غزلیں کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں مزاج ایک ساتھ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہی تو کیف صاحب کا اصل جوہر تھا۔ ان کے لیے شاعری خبروں سے فرار نہیں تھی، بلکہ وہ اسے ادب اور انسانی تجربے کی میراث سمجھتے تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے دور سے ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ ان کا اردو شعری مجموعہ شعور لاشعور 1983 میں ہریانہ ساہتیہ اکادمی سے شائع ہوا۔ اچھا۔ انہوں نے قصیدہ، مرثیہ، مثنوی سبھی اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کا خاص میدان غزل تھا، اور اس مجموعے کے دیباچے میں انہوں نے ایک بہت ہی گہرا فلسفہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعری ادب دراصل افسانوی ادب کا عطر ہے۔ عطر یعنی خوشبو؟ ارے واہ، یہ کتنی طاقتور تشبیہ ہے! اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ روزمرہ کی زندگی، کہانیوں اور تجربات کے ہزاروں پھولوں کو نچوڑیں گے تو ان کی جو ایک بوند، ان کا جو خالص ترین نچوڑ نکلے گا، وہ شاعری ہے۔ بالکل یہی ان کا استدلال تھا۔ ان کے نزدیک افسانہ یا ناول انسانی ذوق کی صرف ابتدائی منزلیں ہیں، لیکن غزل اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ غزل کے 2 مصروں میں انسان کے وہ لطیف ترین جذبات سمٹ آتے ہیں جو شاید کسی پوری کتاب میں بھی بیان نہ ہو سکے۔ واقعی؟ اور اگر ہم اسے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کیف صاحب نے صرف غزل کہی ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اردو غزل کا پوری قوت سے دفاع بھی کیا۔ دفاع؟ کس چیز سے دفاع؟ کیا اس وقت غزل کو کوئی خطرہ تھا؟ جی ہاں، بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب اردو ادب میں نام نہاد ترقی پسندوں اور جدیدیت پسندوں کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ جدید صنعتی دور میں جہاں مشینیں اور معاشی مسائل غالب ہیں، غزل اور اس کے اشقیہ موضوعات فرسودہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ غزل کو آؤٹ ڈیٹڈ مان رہے تھے؟ جی، وہ غزل کو ایک جاگیردارانہ اور پرانی صنف قرار دے کر رد کر رہے تھے، لیکن کیف صاحب ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ ان کا استدلال بہت ٹھوس تھا۔ انہوں نے کہا کہ عشقیہ روایات پر یہ الزام لگانا کہ وہ فرسودہ ہو چکی ہیں، دراصل انسانی فطرت سے لا علمی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ عشق اور محبت انسان کا ایک بنیادی اور فطری جذبہ ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، یہ جذبہ بھی زندہ رہے گا۔ عشق کرنا کوئی فیشن تو نہیں ہے جو آؤٹ ڈیٹ ہو جائے۔ یہ تو واقعی لاجواب بات ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو وہ دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ انسانی ہارڈ ویئر تو وہی ہے، چاہے ہم آج سمارٹ فونز استعمال کر رہے ہوں یا سینکڑوں سال پہلے خطوط لکھتے ہوں۔ دل ٹوٹنے کی تکلیف اور محبت میں گرفتار ہونے کا احساس بالکل ویسا ہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم محبت کرنے کے طریقے بدل سکتے ہیں، لیکن محبت کا جذبہ فرسودہ نہیں ہو سکتا۔ غزل کی اتنی مدلل وکالت واقعی ان کے گہرے فہم کو ظاہر کرتی ہے،
اور سنا ہے ان کی یہ علمی گہرائی ان کی زندگی کے آخری حصے میں ایک اور انتہائی مشکل میدان کی طرف مڑ گئی تھی۔ جی، عمر کے اس حصے میں جب عام طور پر انسان آرام طلب ہو جاتا ہے، کیپ صاحب نے خود کو علم عروض کی تحقیق کے لیے وقف کر دیا۔ علم عروض، یہ نام ہی سن کر انسان گھبرا جائے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ کیا ہم علم عروض کو شاعری کی ریاضی یا شاعری کا کوڈنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا۔ یہ واقعی شاعری کا کوڈنگ سسٹم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو بتاتا ہے کہ کون سا لفظ کس بحر میں کس وزن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس میں موسیقیت پیدا ہوگی۔ یہ تو بہت خشک اور محنت طلب کام ہے۔ جی، لیکن کیف صاحب نے 1990 میں اپنی کتاب ڈیولپمنٹ آف اردو پوئٹری میں اس تحقیق کے نچوڑ کو پیش کیا۔ ان کی کل 31 کتابیں شائع ہوئیں اور 200 کے قریب مضامین مختلف زبانوں میں چھپے۔ انہوں نے انگریزی میں انڈیاز نیشنل رائٹنگ اور مرزا غالب دی پوئٹ آف پوئٹس جیسی کتابیں بھی لکھیں۔ ایک آفاقی مفکر ہیں۔ بالکل، ان کی انگریزی کتابوں کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ اردو ادب کی عظمت کو اس طبقے تک پہنچایا جائے جو صرف انگریزی پڑھتا ہے، اور یہ علمی سفر آخری سانس تک جاری رہا۔ طویل عرصے تک علالت کے باوجود وہ ذہنی طور پر فعال رہے۔ 23 جولائی 2007 کو بھوپال میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن جاوید یزدانی صاحب کی تحریر میں ایک ایسی بات ہے جو بہت اہم ہے۔ کیف صاحب کی 6 غیر مطبوعہ کتابوں کے مسودے آج بھی ان کی بیٹی میناکشی کے پاس بھوپال میں محفوظ ہیں۔ اوہ، یہ تو ایک طرف سے خوشخبری ہے اور دوسری طرف سے شدید تشویش کی بات ہے۔ اب ذرا اس بات کی سنگینی کو سمجھا جائے۔ ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے سنسکرت اور فارسی کو ملایا، جس نے علم عروض پر کام کیا۔ ان 6 مسودات میں نہ جانے کتنا بڑا علمی خزانہ چھپا ہوگا۔ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ مسودات صرف ایک خاندان کی نجی وراثت نہیں ہے، وہ ہماری اجتماعی ثقافتی یادداشت کا حصہ ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسے عبقری انسان کا کام اس طرح الماریوں میں بند نہیں رہنا چاہیے۔ انہیں شائع کرنا اردو زبان کے ہر محب کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا فرض ہے جسے جلد از جلد ادا کیا جانا چاہیے۔ تو اس پوری نشست اور کیف صاحب کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو سمیٹنے کے بعد ہم آخر کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ آپ خود بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا انسان ابھر کر آتا ہے جس کی زندگی بظاہر تضادات کا مجموعہ تھی، مگر در حقیقت وہ ایک کمال درجے کی ہم آہنگی تھی۔ ایک ایسا شخص جو سنسکرت کا گیان بھی رکھتا تھا اور کمیونسٹ پارٹی کا رکن بھی رہا، جو ایک قانون گو کا بیٹا ہونے کے باوجود روایات کا باغی تھا۔ جی، اور جس نے صحافت کی تلخ حقیقتوں کے ساتھ غزل کی نزاکت کو بھی زندہ رکھا۔ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جو میں آج اس علمی جائزے کے اختتام پر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں جہاں ہم ہر چیز کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، کوئی صرف سائنسی ذہن رکھتا ہے تو کوئی صرف ادبی، کوئی صرف ایک زبان کا ماہر ہے تو کوئی صرف ایک مخصوص نظریے کا، سرسوتی سرنکیف جیسی عبقری اور ہمہ جہت شخصیات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا علم کی سچی پیاس تمام سرحدوں اور تعصبات کو مٹا نہیں دیتی؟ کیا ہم نے خود کو مصنوعی خانوں میں بند کر کے اپنی سوچ کے دائرے کو چھوٹا تو نہیں کر لیا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔